अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। दोस्तों, आज रुक्अ सजूद लेक्चर नंबर 15 है और इस लेक्चर में सूरह अन-नहल की आयत नंबर 49 और 50 पर मैं बात करना चाहूँगा। इससे पहले वाला लेक्चर आयत नंबर 48 पर था, लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उसका जायज़ा लाजमी ले, क्योंकि उसमें सैक़-ओ-सबाक़ को मद्देनज़र रख कर बात की गई है, लिहाजा वो यहाँ आज नहीं दोहराऊंगा। मैं सूरह अन-नहल की इन आयतों में सजदे पर जो बात की गई वो सैक़-ओ-सबाक़ उसमें मद्देनज़र रखना लाजमी है। लिहाजा सूरह अन-नहल की आयत नंबर 49 और 50 में असमावाती और अल-अर्दी में से जो है इसके सजदे की बात हो रही है। लिहाजा जो है उसको हम पहचानेंगे कि वो क्या है। चूँकि हमारे मुआशरे में असमावाती को नीले वाला खला समझा जाता है और अल-अर्दी को मिट्टी वाली ज़मीन समझा जाता है, आज अल-अर्दी और असमावाती को एक मुनफरद नुक्ता नज़र और ज़ाविया से मैं आपके सामने रखूँगा, जो आज तक आपसे किसी ने भी शेयर नहीं किया है। दोस्तों, इनके मानी मैं आपसे शेयर करूं तो स्क्रीन पर देखें, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। असमावाती ये समावा रूट से है, इसके मानी अरूज और इसके दूसरे मानी बरतर हैं। लिहाजा अल-किताबिल मुबीन से इसके मानी आयात की उठान, और अल-किताबिल मुबीन खुद को भी असमाई कहती है और एटमॉस्फेयर को भी असमाई कहा जाता है, यानी जो माहौल बना हुआ होता है हमारे इर्द गिर्द वो भी समा है। दोस्तों, अल-अर्दी के मानी देखें तो ये अरदा रूट से है, इसके मानी फाउंडेशन और बेसिक के हैं। अल-किताबिल मुबीन के मुताबिक इसके मानी आयात की उठान और ग्राउंड रियलिटी भी हैं। दोस्तों, मैं बरवजा तर्जमा स्क्रीन पर लगा रहा हूँ ताकि हम सब मिलजुल कर इस पर गौर व फिक्र करें। तो तर्जमा मैं पढ़ भी देता हूँ, इन्होंने लिखा है, और जो कुछ इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, आयत में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिसका तर्जमा कुछ कर दिया जाए। और जो आसमानों में और जो ज़मीन में है कोई भी चलने वाला, ब्रैकेट में लिखा है जानदार। अगर इन्होंने चलने वाला लिख दिया था तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ब्रैकेट में क्यों लिख दिया, यानी तर्जुमे कोई भद्दा बना के छोड़ दिया है। लिहाजा दोस्तों, चलने वाला और फरिश्ते अल्लाह ही को सजदा करते हैं और वो तकब्बुर नहीं करते हैं। दोस्तों, गौर करें, इसमें इन्होंने लिखा है कि अल्लाह को सजदा करते हैं, जबकि लफ्ज़ सजदा गोल वाले हे के साथ पूरी अल-किताबिल मुबीन में कहीं नहीं है। इन्होंने चूँकि फ़ारसी वाला अपनाया हुआ है, इसलिए जब ये सजदा लफ्ज़ लिखते हैं उसके आगे गोल वाला हे लगा देते हैं, जबकि अल-किताबिल मुबीन में वो है ही नहीं, इनके वाला लफ्ज़ ही नहीं है जो सजदे के लिए ये लिखते हैं। लिहाजा इन्होंने असमावाती के मानी आसमानों कर दिया है, जबकि इसके मानी ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, और इन्होंने अल-अर्दी के मानी ज़मीन कर दिया है, जबकि इसके मानी भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। और इन्होंने दाबतिन के मानी चलने वाला जानदार किए हैं, जबकि इसके मानी जानदार किए जाते हैं, ये खुद करते हैं, चलने वाला नहीं करते ये लोग। जबकि यहाँ जो दाबतिन है वो जानवर नहीं बल्कि अल-किताबिल मुबीन की रोशनी में इनको देखेंगे कि क्या है। मज़ीद ये कि इन्होंने फरिश्ते अल-मलाइकातु का मानी किया है। दोस्तों, इसके मानी फरिश्ते नहीं हैं बल्कि इसके मानी पैगाम रसा क़ुव्वतें, और इसके दूसरे मानी है हरावल दस्ता, और इसके तीसरे मानी है मलकियत वाले, और इसके चौथे मानी है ग़ुलामीन। लिहाजा इन्होंने लिखा है कि अल्लाह ही को सजदा करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि आयत में लफ्ज़ लिल्लाही आया है, इसमें ली के मानी के लिए होते हैं, को नहीं होते हैं, जबकि इन्होंने इसके मानी को कर दिए हैं। आप देख लें, लिल मुत्तकीन के मानी मुत्तकीन के लिए किए हुए हैं, ली रब्बिहिम के मानी
ان کے رب کے لیے ترجمہ کرتے ہیں، یہ لوگ خود للہ کے معنی اللہ کے لیے انہوں نے خود کیے ہیں الحمدللہ میں۔ لہذا اسی طرح میں آپ کو ڈھیروں مثالیں پیش کر سکتا ہوں، اس کے معنی جو لی کے ہیں وہ کے لیے ہیں۔ دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس آیت کے مطابق مروجہ تراجم کو مد نظر رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، تمام جاندار بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آیت کے مطابق سجدہ وہ کر رہے ہیں جو جاندار ہیں۔ جاندار کا متضاد بے جان آتا ہے، لہذا اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ صرف جاندار کریں گے، بے جان چیز کے لیے آیت خاموش ہے۔ ظاہر ہے جب ہم اس کا الٹ کریں گے جاندار کا تو وہ بے جان چیزیں آئیں گی، ان کو کہا ہی نہیں گیا ہے۔ لہذا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس آیت کے ترجمہ کے تحت جو زمین میں ہے یعنی زمین کے اندر وہ سجدہ کر رہے ہیں، لیکن جو جاندار زمین کے اوپر ہے ان کو چھوٹ دے دی گئی ہے۔ یہاں صرف ان کی بات ہے جو زمین کے اندر ہیں۔ آپ کو میں اور پر کا فرق تو پتہ ہی ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، لہذا میں ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں۔ پر ہوتا ہے اوپر، میں ہوتا ہے کسی چیز کے اندر گھسے ہوئے ہونا، اس میں ہونا، اس کے نیچے ہونا۔ لہذا دوستو یہ ان میں فرق ہے۔ آیت کے آخری میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ دوستو یہ بات قابل غور ہے کہ سماوات اور الارض میں سب کی بات نہیں ہو رہی، اس جو میں بھی صرف من دابۃ والملائکۃ آتے ہیں، سب کچھ نہیں آتا۔ اگر سب کچھ کے لیے کہنا ہوتا تو آیت کا متن یوں ہوتا کل من دابۃ والملائکۃ، لہذا کلو آیت میں ہے ہی نہیں تو انہوں نے سب کچھ کے لیے کیسے لے لیا؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے، جبکہ آیت کا متن صرف من دابۃ والملائکۃ آیا ہے، یعنی ان میں بھی وہ آتا ہے جو تکبر نہیں کرتا، جو تکبر کرتا ہے وہ اس میں شامل ہی نہیں، کیونکہ سورہ 2 کی آیت نمبر 34 کے مطابق ابلیس نے سجدہ کے حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا، یعنی حکم نہیں مانا اور تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ لہٰذا اس آیت میں سجدہ کرنے والے کون ہیں وہ بتایا گیا، وہ آگے چل کے بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آیت میں آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے اسکرین پر لگایا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون، یعنی دابۃ اور ملائکۃ میں سے جو تکبر نہیں کرتے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ جو تکبر کرے گا وہ سجدہ ہی نہیں کرتا، ابلیس کی طرح۔ دوستو اگر اس آیت کا اوورآل ترجمہ پڑھیں تو انہوں نے لکھا ہے، ان کے ترجمے کو مد نظر رکھ کر میں بات کر رہا ہوں، کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سجدہ کر رہا ہے اور تمام جاندار بھی۔ اب آپ دیکھیں آیت کے اینڈ میں لکھا ہے وہ تکبر نہیں کرتے۔ میں یہاں پوچھنے کی یہ جسارت کر رہا ہوں کہ جانداروں نے بیچاروں نے کیا تکبر کرنا؟ مثلا ایک درخت ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ وہ سجدہ کرتا ہے، مگر وہ کیا تکبر کرے گا بھائی؟ اسی طرح ایک بھینس ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، کیا تکبر کریں گے بھائی؟ آپ خود دیکھیں کہ یہاں جو لکھا ہے کہ جو بھی ارض اور سماوات میں ہے وہ سجدہ کر رہا ہے اللہ کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تکبر نہیں کرتا۔ لہذا تکبر جو کرتا ہے وہ ایک تو ابلیس ہے اور وہ انسان ہی کی ایک صفت ہے۔ لہذا یہاں جو بتایا جا رہا ہے وہ تکبر نہیں کرتے، یہاں وہ ہے دابہ جو تکبر نہیں کر رہے، اور وہ کون ہے؟ وہ آیت نمبر 44 میں موجود تفکر کرنے والے ہیں اور ایمان والے ہیں۔ لہذا مزید یہ ہے کہ یہاں آپ لگا ہی نہیں سکتے ایک بکری، ایک بھینس، گائے، گھوڑا، اونٹ وغیرہ کو لگا ہی نہیں سکتے، نہ درختوں کو لگا سکتے، نہ جڑی بوٹیوں، کیونکہ وہ تو تکبر کرتے ہی نہیں ہیں۔ سورج تکبر نہیں کرتا، چاند تکبر نہیں کرتا ہے۔ یہاں جو بتایا گیا دابۃ وہ تکبر نہ کرنے والا ہے۔ لہذا دوستو اب آپ دیکھ لیں تکبر کرنا نہ کرنا یہ انسانی صفت ہے،
یہاں دابتن جو ہے وہ انسان ہے۔ مزید دوستو اس آیت میں دابتن کون ہے ان کے متعلق الکتاب المبین سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو میرے پاس سورہ 8 ہے، اس کی آیت نمبر 22 ہے، اس میں لکھا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ دوستو انہوں نے اس کا جو ترجمہ کیا وہ کچھ یوں ہے کہ یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ دوستو جو عقل سے کام نہیں لیتے وہی بہرے گنگے لوگ ہیں، اور انہی لوگوں کو شر الدواب کہا گیا ہے۔ لہٰذا اس کا اپوزٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ آئیں گے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور الکتاب المبین ان کو بصیرت والا کہتی ہے اور سننے والا کہتی ہے۔ لہٰذا وہ افراد خیر الدواب والے ہیں، کیونکہ وہ عقل سے بھی کام لے رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ مزید ایک اور آیت سورہ 8 ہی کی 55 ہے، اس میں ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں۔ دوستو یہاں پر جو کفر کریں اور ایمان نہ لائیں ان لوگوں کو شر الدواب کہا گیا ہے۔ اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو کفر نہیں کرتے اور ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ خیر الدواب ہیں۔ لہٰذا اس کا اپوزٹ جو بنے گا خیر الدواب، یہ ان کا اپوزٹ آئے گا۔ ان دونوں آیتوں میں لوگوں کو ہی دواب کہا گیا ہے۔ لہذا سورہ 16 کی آیت نمبر 49 میں بھی دابتن انسان ہے، مگر وہ انسان جو تکبر نہیں کرتے، لہذا تکبر کرنے والا انسان نہیں بلکہ اس کو تو ابلیس کہا گیا ہے بے مطابق الکتاب المبین کے۔ لہذا اس آیت میں دابتن وہ ہیں جو الارض یعنی آیات کی فاؤنڈیشنز اور السماواتی، یہ افراد جب آیات کی اٹھان میں ہوتے ہیں یا آیتوں کی بیسک میں ہوتے ہیں یہ سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کرائٹیریا کے اندر وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ افراد جب عروج میں ہوتے ہیں، عروج پاتے ہیں، اور یہی افراد جب بلند تر مقام پر پہنچتے ہیں تو تب بھی یہ آیات کا جو کرائٹیریا ہے اس میں ہی چلتے رہتے ہیں، اور جو کرائٹیریا انہوں نے بنا رکھا ہے تکبر نہیں کر رہے، چاہے کرائٹیریا کوئی بھی اپنا رکھا ہے عروج پر جانے کا، لیکن ایمان اور تدبر کو لے کر تو وہ کیا ہے، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ لہذا دوستو اب ہم اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ دیکھتے ہیں تو سورہ النحل کی آیت نمبر 49 اور 50 ہے۔ 49 میں لکھا ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ کے لیے وہ مان رہا ہے، یا اللہ کے لیے وہ فرما برداری کر رہا ہے، یا اللہ کے لیے وہ عمل درآمد کر رہا ہے۔ دوستو یہ کون ہے جو سجدہ یعنی حکم مان رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے یا عمل درآمد کر رہا ہے؟ وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر کے ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون، جو بھی برتری کے اندر ہے یا جو آیتوں کی اٹھان کے اندر ہے یا وہ جو عروج میں ہے، اور آیتوں کی بنیاد یا فاؤنڈیشن کے عقل مند اور امن و امان فراہم کرنے والے افراد اور غلامین میں سے، اور وہ تکبر والے نہیں، وہ گروہ فرما برداری کر رہا ہے یا مان رہا ہے یا عمل درآمد کر رہا ہے یعنی سجدہ کر رہا ہے۔ یہ والا گروہ کون سے والا گروہ؟ جو برتری کے اندر ہے، یا جو آیتوں کی اٹھان کے اندر ہے، یا وہ جو عروج میں ہے اور آیتوں کی بنیاد یا فاؤنڈیشن کے عقل مند افراد یا امن و امان فراہم کرنے والے افراد اور ملائکہ یعنی غلامین وہ عمل درآمد میں لگے ہوئے ہیں، وہی ان کا سجدہ ہے۔ مزید اس سے اگلے والی آیت کو ہم دیکھتے ہیں، سورہ 16 کی آیت نمبر 50 کو، تو اس میں لکھا ہے یخافون ربہم من فوقہم
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ وہ ان کو پالنے والے سے ڈرتے ہیں اور جو ان کے اوپر اٹھایا گیا ہے وہ عمل کر رہے ہیں جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ دوستو اب آپ دیکھیں جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے وہ عمل کر رہے ہیں اور وہی ان کا سجدہ ہے۔ لہذا یہاں پر میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ان آیتوں کے اندر یستکبرون آیا ہے، اس کی ضد میں یسجدو آیا ہے۔ تکبر کرنے والا وہی ہوتا ہے جو خود کو ترم خان سمجھتا ہے، اور ترم خان بننے یعنی تکبر کرنے سے منع کیا گیا۔ لہذا جو تکبر نہ کرنے والی بات مان لیتا ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، کیونکہ بات ماننا ہی سجدہ کرنا ہے، اور جو مان رہا ہے حکم وہ فرمانبرداری کر رہا ہے اور وہ عمل درآمد کر رہا ہے، بات تو مان ہی رہا ہے وہ، لہٰذا یہی اس کا سجدہ ہے۔ مزید ہم ان دونوں آیات کو دیکھتے ہیں تو سورہ 16 کی آیت نمبر 50 میں یفعلون ما یؤمرون آیا ہے، جو کہ آیت نمبر 49 میں یسجدو کا ہم پلہ ہے۔ یسجدو کا ہم پلہ یفعلون ما یؤمرون آیا ہے، یعنی سجدہ کی تعریف بیان کی گئی ہے یہ کہہ کر کے یفعلون ما یؤمرون، یعنی سجدے کا جو مفہوم ہے وہ کام کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ سجدے کا مفہوم وہ کام کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے، لہٰذا جو حکم دیا جا رہا ہے اگر وہ وہی کام کر رہے ہیں تو سجدہ کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا سجدے کا مطلب ہی یہی ہے یفعلون ما یؤمرون، یہ سجدے کے معنی ہیں الکتاب میں۔ لہٰذا دوستو یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ مزید یہ ہے کہ میں دونوں آیتیں آپ سے شیئر کروں تو آپ دیکھیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ کے لیے وہ مان رہا ہے، وہ فرما برداری کر رہا ہے، یا اللہ کے لیے وہ عمل درآمد کر رہا ہے جو بھی برتری کے اندر ہے، یا جو آیتوں کی فاؤنڈیشن کے اندر ہے، یا جو وہ عروج میں ہے، اور آیتوں کی بنیاد یا فاؤنڈیشن کے عقل مند افراد و امن و امان فراہم کرنے والے افراد اور غلامین میں سے، اور وہ تکبر کرنے والے نہیں، یعنی جو سجدہ کر رہے ہیں وہ تکبر کرنے والے نہیں ہیں، جو تکبر کرنے والا وہ سجدے میں ہی نہیں، لہذا تکبر نہ کرنا سجدہ کرنا ہے۔ مزید یہ ہے کہ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ان کو پالنے والے سے ڈرتے ہیں اور جو ان کے اوپر اٹھایا گیا وہ عمل کر رہے ہیں جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی جو اوپر کر رہے ہیں سجدہ وہ کیا ہے، وہ تکبر نہیں کر رہے، اور یہی ان کو حکم دیا گیا کہ تکبر نہیں کرنا۔ سورہ البقرہ 34 آپ دیکھیں، اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہے، وہ عمل کر رہے ہیں بات مان کر تو ان کا سجدہ ہو رہا ہے۔ لہذا دوستو یہ ان دونوں آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ کائنات کی ہر چیز نے سجدہ کرنا ہے، اور جو آیتوں کی اٹھان یا برتری یا آیتوں کی فاؤنڈیشن کے اندر ہے وہ آپ کو پتہ ہی کہ آیتوں میں جو کریکٹرز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اپنے کام میں، لہذا اگر ہم مانیں گے الکتاب المبین کو جا کے تو ہم بھی وہ الکتاب المبین میں جا کے ان کو مان رہے ہیں، لہذا ہمارا وہاں سجدہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم آیتوں کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں وہاں جا کے، اور پھر ہم زمین پر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں۔ لہذا یہاں پر فی الارض یعنی آیتوں کی فاؤنڈیشن میں جانا ہے، اور اسی طرح فی السماوات اور آیتوں کی اٹھان یا برتری یا عروج میں جانا ہے، تب جا کر سجدہ ہوگا، اور آیتوں کے عروج میں جب ہم آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ لیتے تو ہم پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور آیتوں کی فاؤنڈیشن میں جب ہم غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پہنچے ہوئے ہوتے ہیں فاؤنڈیشن میں، یعنی الارض کے اندر ہم پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا جب یہ کر رہے ہوتے ہیں عمل تو یہ ہمارا سجدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور جو تکبر کر لے گا اس کا سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ آج کا لیکچر تھا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ اس پہ کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔